अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। वेलकम टू आवर शो हमारा दीन आसान दीन। नाजरीन, आग जला देती है, हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे घर हो या दफ्तर हो। हमने फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए होते हैं ताकि अगर आग लगे तो उससे बचाव का इंतज़ाम किया जा सके। हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई फायर ब्रिगेड की सर्विस होती है हमारे पास। तो नाजरीन, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर हम आग से बचने की इतनी कोशिश करते हैं, हम बच्चों को आग के पास जाने नहीं देते, आग के पास खेलने नहीं देते, उन्हें कहते हैं कि चूल्हे से बिल्कुल दूर हट के बैठ जाएं, तो फिर क्या हम आखिरत की आग के बारे में नहीं सोचते? नाजरीन, एक आग दुनिया की आग है और एक आग आखिरत की आग है, और जो आखिरत की आग है वो दुनिया की आग से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? और अगर हम सोचते हैं तो क्या सोचने से हमारा बचाव मुमकिन है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम लेंगे यास्मीन राशिद साहिबा से। तो यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यास्मीन, हम आग से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? क्या हमारा दीन हमें आग से बचने का हुक्म देता है? बिल्कुल देता है, और कुरान में आता है एक आयत में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। और यहाँ पे ख़ास तौर पर मुखातिब किन लोगों से हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से। देखें, कुरान के अंदर ना कई जगह है या अय्युहन्नास, जिसके अंदर तमाम लोगों को मुखातिब किया गया है। या कई जगह है या अहलल किताब, उसमें अहले किताब को है, या फिर है या बनी इसराइल, उसमें बनी इसराइल को। लेकिन जहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया तो वहाँ पे ख़ास तौर पर हम सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमसे डायरेक्ट खिताब है और हम ही को वॉर्न किया जा रहा है। और क्यों वॉर्न किया जा रहा है? हमारे ताकि हम संभल जाएं, डर जाएं आज के दिन। क्योंकि कई लोग होते हैं वो प्यार से मानते हैं, कई बच्चे होते हैं वो ज़रा डांट डपट से मांगते हैं। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर एक की साइकोलॉजी के हिसाब से उसको एक सबक देना चाहा। क्योंकि हमारा जो एक आम तासुर है, जो कि हर ज़बान में मशहूर है कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है और वो हमें बख्श देगा। बेशक। और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको बख्शे, लेकिन उसके अंदर अपने अपनी बचाव की तदबीर करना ज़रूरी है। यानी कि आप देखें कि जब ये अल्लाह सुब्हाना ताला अगर हमें इतने खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि बचाओ अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी आग से, तो इसका मतलब है कि आग का ख़तरा है। यानी कि अगर ये ख़तरा ना होता तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इसकी वार्निंग नहीं देते। यास्मीन, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने ना सिर्फ हम पे ये जिम्मेदारी डाली है कि हम खुद को आग से बचाएं, बल्कि अपने घर वालों को भी बचाएं। बिल्कुल, घर वालों को। देखें, बाज़ वक्त होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, बीवी भी जो होती है वो ज़्यादा अपने घर में या बच्चों में मसरूफ़ होती है। हर बंदा दूर अंदेश नहीं होता। पूरे घर की जो प्लानिंग की जिम्मेदारी होती है या माश की जिम्मेदारी, वो किस पर होती है? वो एक मर्द पे होती है। उस मर्द पे होती है। तो उसको जो जिम्मेदारी ज़्यादा दी या उसको कवाम बनाया, इसीलिए कि वो ना सिर्फ अपने घर वालों की दुनिया का ख्याल रखे बल्कि उनकी आखिरत के बारे में भी सोचे। अब उसके अंदर उसको जो ये सोचना है, अगर आप समझें कि मुझे ये, जब मैं आयत पढ़ी थी तो मुझे ऐसे ख्याल आ रहा था कि जैसे बाज़ वक्त होता है कि गाड़ी में मियाँ बीवी बच्चे जो हैं वो सैर के लिए निकलते हैं। अब जब वो सैर के लिए निकलते हैं और बच्चे, आपको पता है ना, रास्ते में 10 चीज़ों की फरमाइश करते रहते हैं, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है। तो अगर कहीं पे डेंजर साइन लिखा है या कहीं पे ऐसे आप देखें कि बाज़ वक्त वो बड़े बड़े क्रॉस लिखे हुए बने हुए होते हैं और बड़ा बड़ा डेंजर लिखा हुआ होता है, और उसमें लिखते हैं कि भाई कोई चीज़ फ्लेमेबल है या कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि इस चीज़ के करीब मत जाओ। होता है कि नहीं? मना किया जाता है। अब जो वो मना किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? वो वार्निंग साइन है ताकि आप इसके करीब भी ना जाएं, क्योंकि करीब जाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि उसमें ख़तरा है। और ज़ाहिर अगर आप बच्चों के साथ हैं तो क्या आप उस ख़तरे वाली जगह में करीब जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं ना तो अपना रिस्क लूँ और ना मैं बच्चों का रिस्क लूँ। कई दफ़ा आप देखते हैं कि कुछ अखबार में ऐसी ख़बरें आती हैं कि कुछ लड़के जो हैं वो बिजली की तार चोरी कर रहे थे और उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया। तो अब अगर कोई आग से खेलेगा तो फिर तो वो जलेगा। यानी कि ये एक कुदरत का उसूल है कि जो चीज़ के साथ आप होगे, वो कहते हैं ना, जो बोगे वही काटोगे। अब आप अगर ख़तरों से खेलेंगे
تو کیا کریں گے آپ اپنی جان کو رسک میں ڈالیں گے. اور یہاں پہ اسی لیے بچاؤ کے لیے خاص طور پر اتنے کلیئر الفاظ میں یہ چیز آئی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے ان کو ایک سینس آف ڈائریکشن دینا ہے. ہم جگہ جگہ گرتے ہیں، لڑکتے ہیں، لیکن اگر ہماری ڈائریکشن صحیح ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں راستے کی بات کرتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے، کئی دفعہ آپ کو ایک ٹی جنکشن آتا ہے، اب جو روڈ ہے اس میں تو دونوں طرف لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ نے سینس آف ڈائریکشن ہے کہ سیدھا راستہ کدھر ہے جو مجھے سیدھا اپنی منزل تک لے جائیں. بے شک. تو اگر اس ٹریک پہ آپ ہیں اور اگر اس وقت موت آ بھی گئی تو پھر بیوی اور بچے بھی انشاءاللہ اسی ٹریک پہ آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین، یہ بھی ہمارے اللہ کی ہم سے محبت ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ آگے آگ ہے، اس سے بچنا ہے، ہمیں الرٹ کر دیا. اب ہم تو الرٹ ہو گئے ہیں، لیکن ہماری کیا پریکٹیکل ٹپس ہوں گی جن کو ہم امپلیمنٹ کر کے اس آگ سے بچ سکتے ہیں، یہ ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو آگ سے ڈراتی ہے، اسی طرح ہمارا رب جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھی ہمیں آگ سے ڈراتا ہے. لیکن اس آگ سے بچنے کی ٹپس کیا ہوں گی یاسمین؟ دیکھیے، اس کے اندر بہت ساری پریکٹیکل ٹپس ہوتی ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے تو اگر گھر کا جو لیڈر ہے، مرد ہے، اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں اگر وہ پریکٹس کر رہا ہے تو بچے خود بخود سیکھیں گے، یعنی کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گی. اور اگر بیوی اور بچوں کی ضد ہے یا نہیں مانتے تو اس کے اندر جیسے یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو تھوڑی سختی بھی کرتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں. صحیح. کیونکہ ہم ہر دفعہ ریوارڈ کی تو بات کرتے ہیں کہ بچوں کو پاس ہو گئے یا انہوں نے نماز پڑھی تو آپ ان کو ریوارڈ دیں، لیکن ساتھ میں ان کو نو کہنا سیکھیں. ان کو تھوڑا سا یعنی کہ پنشمنٹ بھی جو ہے نا وہ ان کے ہی فائدے کے لیے. کیونکہ اگر یہ پنشمنٹ کا وہ بچپن سے نہیں سیکھیں گے نا تو وہ پھر بڑے ہو کے تو وہ پنشمنٹ کو لے ہی نہیں سکیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ذرا سا آپ بچے کو کسی بات پہ کہیں کہ یہ چیز میں نہیں دوں گی تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو ٹینٹرم سکھاتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، روئے گا، دھوئے گا. کتنی دیر؟ اگر آپ نے اس کو وہ چیز نہیں دینی تو پھر نہیں دینی. یعنی کہ کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو فرم رہنا ضروری ہوتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی فرمائش ہے وہ باپ سے کرتا ہے اور باپ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، اور ماں جا کے اس کو چوری سے چپکے سے وہ چیز دے دیتی ہے، تو اس نے اپنے بچے کے ساتھ نیکی کی یا برائی کی؟ برائی کی، کیونکہ اس نے اس کو ایک سائیڈ لائن کی عادت دادی، اس کو شے دے دی. یہ جو شے دے دیتے ہیں نا ہم، آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو بچے ہیں وہ ماں کے لاڈ پیار سے خراب ہو جاتے ہیں. باپ جو ہوتے ہیں وہ یوزلی اسٹرک ہوتے ہیں یا کچھ ڈسپلن ہوتے ہیں، وہ بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ لڑکوں کو ڈسپلن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ زیادہ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، ان کا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے. بچیاں جو ہوتی ہیں وہ پھر ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں. بچے آپ کو نہیں بتاتے، اور آپ اگر ان سے ایک ایج کے بعد پوچھیں گے بھی تو وہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا جھوٹ بول کے یا کوئی کلیئر آنسر دیتے ہیں، اماں باہر جا رہے ہیں، بس وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. تو ایک تو بچوں میں سچ بولنے کی عادت ڈالیں. جو ایک چیز جو مجھے پریکٹیکلی بہت فائدہ مند لگی اپنی زندگی میں، کہ میں اپنے بچوں کو یہ کہتی تھی کہ کہیں پہ بھی جا رہے ہو مجھے سچ بتا کے جاؤ. یعنی کہ اگر تم نے کانسرٹ میں بھی جانا ہے، فرض کریں، تم مجھے پتا ہو کہ اگر مجھے کوئی باہر کا شخص بولے کہ آپ کا بیٹا کانسرٹ میں نے دیکھا تو مجھے شوق نہ لگے. وہ شوق اگر مجھے اپنے بچے سے ہی پتا ہے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیں تھوڑا سا نا ماں باپ کو فلیکسیبل ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ جب بچے ٹین ایجز میں ہوتے ہیں تو اس وقت بچوں کو نا نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہوتا ہے، جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ وہ ہر چیز کو ٹچ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. اور جب میرا بچہ جیسے یہی 13-14 کا تھا، اس کو بہت شوق ہو رہا تھا، اس نے کانسرٹ میں جانا ہے، اور میں نے اس کو کئی دفعہ سمجھایا، لیکن اس نے کہا کہ میں تو جاؤں گا. میں کہا ٹھیک ہے جاؤ. اور وہ جب گیا تو مجھے رونا آ رہا تھا، کیونکہ وہ بچوں کا جو جیل لگا کے اور وہ بالوں کا سٹائل، اور بہرحال میں نے اس کو جانے دیا، اور میں اندر سے بہت یعنی کہ پریشان تھی، لیکن میں نے بہت دعائیں کی. میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے.
اور آپ یقین کریں کہ وہ اتنا تھکا ہوا آیا اور دوسرے دن وہ اتنا کچھ عجیب سا ڈپریس تھا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا میں بہت تھک گیا کیونکہ وہاں پہ صرف سارا ٹائم کھڑا رہنا پڑا. تو میں نے کہا آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ وہ آپ کو بٹھائیں گے؟ اور کہتے ہیں کہ اٹ واز ٹو لاؤڈ. تو میں نے کہا اب آپ کانسرٹ میں گئے تھے تو بیٹا وہ تو ہلکی میوزک تو نہیں ہوگی. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ ایک دفعہ جب بچہ اس کو محسوس کر لیتا ہے نا, اور آپ کی اپ برنگنگ میں تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح اور غلط کا فرقان دے دیتے ہیں, تو بچے پھر خود ہی اس چیز کو ایک دفعہ محسوس کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر آپ بالکل بہت اسٹرک ہو جائیں گے اور آپ ایک دم سے ڈنڈے کے زور پہ ان کو کہیں گے کہ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور میں آپ کی مطلب شکایت کر دوں گی اور یہ اور وہ, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول کے چلے جائیں گے. صحیح. تو ایک تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے بچے جو ہیں مجھ سے سچ بولنے لگ گئے. یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ماں کو پسند نہیں ہے, لیکن اگر ہم ماں سے سچ کہیں گے تو ہمیں جانے دے گی, اور اگر جھوٹ کہیں گے تو پھر اس کی سزا بھی ہے. کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر مجھے جھوٹ کا پتہ چلا تو میں پھر آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گی, یعنی کہ میں آپ سے پھر بالکل ہی یعنی کہ خفا ہو جاؤں گی یا پھر میرا آپ لوگوں پہ بھروسہ اٹھ جائے گا. تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا, اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ کبھی اگر کوئی بھی یہ لوگ کچھ کام یا پلان کرتے تھے تو ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھاتے تھے کہ دیکھو جو بھی کرنا ہے نا امی کو بتا کے کرنا ہے, اور یہ نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی بھی غلط بات کرے. اور اس سے الحمدللہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بچے ایک دم سے پرفیکٹ نکلتے ہیں, دے آلسو لرن ود ٹرائل اینڈ ایررس, اور جب تک خود سے ٹھوکر نہیں کھائیں گے وہ نہیں سیکھیں گے. تو کبھی کبھی آپ کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بڑی تکلیف سے بچ جائیں, اور یہ ایک پریکٹیکل ٹپ ہے. ایک عورت کیا رول پلے کرتی ہے اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے میں یا خود کو آگ سے بچانے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا امپلیمنٹ کرے گی اپنے گھر کے اندر کہ اس کی جو فیملی آٹومیٹکلی ان کا جو ذہن ہے وہ رب کی طرف ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں ماں یعنی کہ ماں اور باپ یا میاں بیوی دونوں کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ کوآرڈینیشن یا ہم آہنگی جس کو کہتے ہیں, سیم پیج پہ ہونا. سیم پیج ہونا. اگر آپ کے بچوں کو آپ نے کسی اسکول میں بھی ڈالنا ہے تو آپ دونوں اس چیز کو ایگری کرتے ہیں. صحیح. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ لائف میں 3 میجر ڈیسیشنز ہوتی ہیں جو ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں. یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھتے ہیں اور وہ سب کام تو ہم کرتے ہی ہیں, اچھا سا نام رکھ دیا, لیکن ایک ان کی اسکولنگ, پھر اس کے بعد ان کا پروفیشن, اور پھر ان کا اسپاؤس. یہ 3 چوائسز اگر ہم نے زندگی میں سوچ سمجھ کے کر لی یا بچوں کو اس ڈیسیشن کے لیے ہم نے پریپیئر کر لیا تو باقی چیزیں کچھ آٹومیٹک ہو جائیں گی. یعنی کہ اب ہم بچے کو اگر ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں کہ جس کا ماحول ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلط ہے, صحیح, یا وہاں کے بچے جو ہیں مطلب زیادہ لاؤڈ ہیں یا ان کا ایک ماحول جو ہے وہ اس طریقے کا ہے, اور ہم نے صرف اس کو اسٹیٹس سمبل کے لیے وہاں ڈال دیا. بالکل. اگر آپ نے اسٹیٹس سمبل کے لیے ڈالا تو اب آپ بچے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا پانی میں جانا اور بھیگ کے مت آنا. یعنی کہ آپ نے جس چوائس کو انتخاب کیا اس بچے کے اسکول کے لیے. دیکھیں جب بچوں کی اسکولنگ شروع کرتے ہیں نا اس وقت بچوں کی اتنی سے نہیں ہوتی, اس وقت ماں باپ کا ڈیسیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک خاص اسکول میں ڈالتے ہیں. یاسمین, یہ ایک بہت اہم بات ہے, میں چاہوں گی کہ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم بریک کے بعد آ کر اس کو دوبارہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں, اور یاسمین نے ہمیں بتایا کہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں, 3 ڈیسیجن ہوتے ہیں جو اپنے بچے کے آپ اگر سوچ سمجھ کے لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کی زندگی کی ایک راہ متعین ہو جاتی ہے. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے اسکول کے بارے میں. جب آپ اچھے اسکول میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے اچھے دوست ہوتے ہیں, اچھے پیئرز ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ماحول ہے جو آپ اس کو یعنی کہ اس کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد پھر جب نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے, کیونکہ ہم بچے کا جو پروفیشن ہے وہ بھی ہم اس کا یعنی کہ اس کی ایک ذہن سازی کرتے ہیں. بچپن سے ہم کچھ چوائسز اس کو دے دیتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا یا یہ کام کرے گا, ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا کوئی بھی جو چیز ہم یعنی کہ آپ دیکھیں اکثر لوگ جو آرمی میں ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے آرمی میں جائیں. ٹھیک ہے. بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں جن کے اگر کوئی ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسی خاص کمپنی میں ان کو جابز مل جائیں, یا پھر آپ دیکھیں کہ اگر ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹرز بن جائیں. تو سم ٹائمز میں سے کہ اٹ رنز ان دا فیملی. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک خاص آپ کا
لائف پیٹرن ہوتا ہے جس کے اندر آپ اتنے اڈیپٹ ہو جاتے ہیں کہ یو ڈونٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس, اور آپ کہتے ہیں جیسے میرا باپ کر رہا تھا ویسے ہی میں کر لیتا ہوں. تو یہ بھی ایک اچھی چوائس ہوتی ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کا کوئی ایسا پروفیشن تھا جس کے اندر آپ ساری زندگی ڈسسیٹسفائی رہے, یا آپ کو لگا کہ یہ حلال نہیں تھا, اور میں بھی ہو سکتا ہے جس وقت آپ نے وہ جاب شروع کی اس وقت وہ آپ ڈیسیشن نہیں کر سکے, اور بعد میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دس از ناٹ دا رائٹ پروفیشن, یا یہ دین کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے, تو پھر اپنے بچے کو کم از کم اس پروفیشن کے لیے تیار نہ کریں. اس کو آپ شروع سے پریپیئر کریں, کیونکہ اتنے آپشنس ہیں اور بہت, یعنی کہ دنیا میں ہر چیز میں حلال چیزیں زیادہ ہیں اور حرام کم ہیں, تو ہمارے لیے آسانیاں زیادہ ہیں. اب اگر ہم اس کو ایک خاص پیٹرن پہ اس کی پرورش کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک میجر یعنی کہ ڈیسیشن جو آتی ہے وہ آتی ہے سلیکشن آف دا اسپاؤس, یعنی کہ لڑکی کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی. صحیح. اس کے اندر بھی ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو سمجھانے کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ یہ چاہتا ہے یا میری بیٹی یہ چاہتی ہے. وہ ٹھیک ہے, بچے چاہتے ہیں, لیکن بچوں کو بھی آپ نے, کیا آپ کا بچہ ہر وہ چیز جو چاہتا ہے کیا آپ اس کو ساری زندگی لے دیتے؟ کئی دفعہ ہم بچوں پہ زبردستی کرتے ہیں کہ نہیں ہماری خاندان میں شادی ہو یا ہمارے ہی برادری میں ہو. اس چیزوں کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بیوی یا شوہر آپ اس کے لیے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی کوالٹیز کو آپ ڈسکس کریں اس کے ساتھ, اینڈ بی ویری اوپن. بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کے ساتھ شادی کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یہ حیا کے خلاف ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر بچی نے اپنی لائف کی ایک ڈیسیشن بنانی ہے جس میں اس کو دین اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی چوائس کو یعنی کہ ملحوظ جسے کہتے ہیں دین پورا حق دیتا ہے, جبکہ دین اس کو چوائس دیتا ہے کہ وہ اپنی لیے سلیکٹ کر سکتی ہے, لیکن آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کو کرائٹیریا دیتے ہیں. صحیح. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک شخص کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اس سے شادی کر لو. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس میں وہ سب کچھ ہے جو ہمیں چاہیے. ہاں ہمیں چاہیے. دیکھیں جب آپ کا بچہ جاتا ہے نا کپڑے خریدنے, تو آپ اس کو کہتے ہو کہ بچہ آپ کی مرضی جو آپ کلر لے لو, لیکن دیکھنا زیادہ ٹائٹ نہ لینا, یا زیادہ ریویلنگ نہ لینا, یا زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہ لینا, یا آپ زیادہ اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ نمائش والا نہ لینا. تو آپ اس کو کرائٹیریا دیتے ہو, اور اس کرائٹیریا کے اندر اگر وہ دوز ود ان لمٹس کسی کو پسند کرتا ہے, یعنی کہ کوئی بھی کپڑا پسند کرتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو. اب آپ کہیں کہ مجھے ریڈ پسند ہے اور اس کو بلو پسند ہے, اور آپ اس کو زبردستی کریں کہ نہیں ریڈ ہی لینا ہے, تو یہ پھر آپ زیادتی کریں. تو اس وجہ سے اگر آپ ایک بیلنسڈ اپروچ سے اس کو شروع سے ٹرین کر دیتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا جو ہیں زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں, کیونکہ ہر لڑکی کہتی ہے میرا میاں خوبصورت ہو, ہر لڑکا کہتا ہے میری بیوی خوبصورت ہو. تو یہ خوبصورتی جو ہے وہ انسان کی ظاہریت کی ہے. اگر آپ کو ایک خوبصورت انسان مل جاتا ہے جس کے اندر کیریکٹر اچھا ہے, جس لڑکی کا ایک مزاج اچھا ہے, آدمی کا مزاج اچھا ہے, تو وہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں, کیونکہ آگے جو آپ نے شادی کا سفر کرنا ہے وہ بھی ایک لانگ جرنی ہے. بے شک بے شک. تو یہ چیزیں اگر آپ بچوں کو دے دیتے ہیں اور اس پہ اپنی زبردستی نہیں ٹھوستے, اور ان کو ایک لبرٹی بھی دیتے ہیں, یعنی کہ ایک کنٹرولڈ لبرٹی اگر آپ ان کو دے دیں, تو بچے پھر خوشی کے ساتھ ایک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ یاسمین آپ کا. ناظرین, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں, اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول بنائیں گے, ایک انوائرمنٹ بنائیں گے. ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن سے لے کے بڑے بڑے فیصلوں تک ہم شعوری طور پر انہیں یہ بتائیں گے کہ بچوں یہ فیصلہ آپ کو اللہ سے قریب لے جائے گا, اور یہ فیصلہ آپ کو اللہ سے دور رہ جائے گا. جب تک یہ چیز ان کے کانشیس میں نہیں ہم ڈالیں گے, تب تک ہم انہیں آگ سے نہیں بچا سکتے, کیونکہ ہم اپنے فیصلے ان پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کا بھی ایک فیز ہوتا ہے, جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, وہ گرو کر جاتے ہیں, وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں, وہ آزاد پرندے ہو جاتے ہیں, تو ان کے کام صرف ہمارا دیا ہوا میزان آئے گا, وہ فرقان آئے گا جو ہم نے انہیں دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی, اور آپ اگلی دفعہ دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت لینا چاہے گی. اللہ حافظ.